अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। आज बहुत बड़ा दिन है। आज जैसे आप सबको पता है खान साहब ने अपनी लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया है बहुत जोश व खरोश से, और अभी तक लाहौर में ही है, लेकिन प्लान यही है कि एक हफ़्ता लगेगा इस्लामाबाद पहुंचने तक। और इसी स्पिरिट में हम भी आज कान खोल कर आपकी बातें सुनेंगे, आपके सवालात सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जवाब भी दें। और हमारे नंबर्स हैं 0213-233-0927, 29 और 30। पहले कॉलर हैं सईद रशीद साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए। ये बताएं, मुबशिर जैदी साहब नजर नहीं आ रहे, उनसे मुझे जरूरी एक बात करनी थी। बता दें क्या जरूरी बात? जरूरी है कि वो एक प्रोग्राम में बैठे थे, साथ वो भट्टी साहब बैठे थे, इतनी ऑल फॉल बोल रहे थे, मुबशिर जैदी ने एक दफा नहीं उनको टोका के भाई जरा संभल के बात करो, क्या बात। अच्छा, बहरहाल मुझे आपसे बात ये करनी है, इतने बड़े बड़े एंकर, इतने तजज़ियाकार ऐसी बातें करते हैं। ये एसओपी है इनकी कि आर्मी चीफ बगैर प्राइम मिनिस्टर के परमिशन के किसी से मिल ही नहीं सकता, और ये परमिशन लेके आज तक जरदारी साहब के वक्त में भी, नवाज शरीफ के वक्त में भी जब इमरान से मिले तो परमिशन लेके, इस दफा भी परमिशन लेके, आपने वो साफी साहब का पढ़ा होगा, मिले, और उधर जो 3 बातें रखी गई वो बताई नहीं जा रही हैं। और ये बात सही है कि आईएसआई अभी खुल के सारी बात नहीं कर रही। और जो वो 4 आदमियों का नाम लेते हैं ना, हमारे कप्तान साहब के 4 आदमी एक कमरे, उस वक्त भी वो परमिशन लेके उन्होंने जरदारी साहब और शहबाज शरीफ से मिले थे। जब भी ये बार बार बोलते हैं कमरे में 4 आदमी थे, मेरी मौत का फरिश्ता बना दिया, ये कहते, तो ये तो एसओपी है। लोग कहते हैं मुलाकातें, वो कहते छुप के मिले। वो एक कह रहे डिग्गी में बैठ के, वो ज़ियाउल हक साहब के बेटे, उनको अकल ही नहीं है डिग्गी में बैठ के, कोई वो है सामान जो जीएचक्यू में डिग्गी में, कोई आर्मी चीफ तो छुप के मिल सकता है, मगर बगैर परमिशन प्राइम मिनिस्टर के कोई आर्मी चीफ किसी से, और मिनट एजेंडा डिस्कस करके फिर जाता है परमिशन। सईद भाई, मेरा ख्याल है बात करें आईनी हदूद की। हाँ सईद भाई, और सईद भाई का ये स्टाइल है, सईद भाई का स्टाइल। अच्छा, जहाँ तक मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि वो जो एजाजुल हक की बात की है इन्होंने कि वो डिग्गी में बैठ के गए थे, मैं शहबाज शरीफ की बात की थी, और उसने बाद में फिर एजाजुल हक ने कहा कि सर गलती हो गई मेरे से, यार किसी ने मुझे कहा था और मैंने कहा कि बस मैं बोल दूं आगे, जैसे अक्सर। दूसरी बात ये जो है ये ओपन मीटिंग्स नहीं थी ना, इनकी खबरें बाद में लीक हुई हैं, तब ये मंजर आम पे आई। ये मतलब बाकायदा इस तरह नहीं है कि आप ओपनली अनाउंस करके जा रहे हैं कि जी मुलाकात हो रही है, तो उनकी एक खुफिया नेचर तो है ही है ना। अब जाहिर है, बिल्कुल। मोहम्मद अशरफ साहब हैं कराची से। जी सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शर्फ निगाह जनाब वसफुल्लाह खान साहब, जरार कोड़ो साहब सर, और वेलकम टू शाहजेद जिलानी साहब। परवरदिगार आपको और आपकी तमाम टीम को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सर, आपको भी आमीन। बात यहाँ से शुरू में करता हूँ कि हर मुल्क के पास अपनी एक फौज होती है, और बदकिस्मती से हमारी फौज के पास ये मुल्क है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऐसे तजुर्बात पाकिस्तान के अंदर करती है कि जिसके अंदर बेस्पीस सियासतदान पैदा किए जाते हैं, और जो आजकल जान को आए हुए हैं, जो मैड काव बने हुए हैं। तो खुदा के लिए पाकिस्तान के अंदर ये तजुर्बात करना छोड़ दें, अल्लाह के वास्ते, और इस मुल्क को अपने डगर पर चलने दें। आप लोग हकीकत में न्यूट्रल नहीं, आप लोग अपना आईनी किरदार अदा करें, और लोग जो हैं वो खुद ब खुद इमरान खान से, नवाज शरीफ से, जरदारी से, हर एक से निमट लेंगी पाकिस्तान की अवाम। आप इसको फैसला तो करने दें। आपने अभी तक उसको गोद से सही मानों में उतारा ही नहीं है, और ये नादान बच्चों की तरह आपसे जिद कर रहा है, आपको इतना बुरा भला कह रहा है कि इससे साबित हो रहा है कि आपके अभी भी पीछे से बैकडोर इससे ताल्लुकात हैं। इसमें अब कोई दो राय है ही नहीं। तो खुदा के लिए आप ये काम का छोड़ के अपने कामों में ध्यान दें प्लीज, अल्लाह के वास्ते। ये मुल्क इस काबिल अब नहीं रहा कि आप लोग सियासत करें, या फिर आप लोग भी खुलकर बोले जी कि हमें भी आईनी हिस्सा दिया जाए काम करने के लिए।
समझे ना। बिल्कुल। बस इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। आप लोग नहीं, मैं ख्याल है कि आपने जितना कहना था राय आ गई, और पता है आई हैव टू हाँ। एग्री, लेकिन इस बार जो हुआ है ना लेबोरेटरी, क्योंकि लेबोरेटरी की बात की है तो उससे आगे निकलते हैं। इस बार की एक्सपेरिमेंट जो मतलब ये दो कोविड-18 का जो 2018 का जो वायरस लैब से निकला है सही म्यूटेट हुआ है और सही आपके गले भी पड़ा है, तो और कुछ नहीं तो इससे ही बंदा सबक सीख ले कि मेरा ख्याल है कि अब शायद लेबोरेटरी के प्रोडक्ट का मसला कम है और लेबोरेटरी का मसला ज़्यादा है। लेबोरेटरी अब प्राइवेटाइज कर देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ बेच दो, हाँ वही प्राइवेटाइज कर। ज़मीर अजहर साहब है बहरीन से। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर साहब। वालेकुम सलाम। सर फोड़ो कैसे साहब, खान साहब, जिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा वसतुल्लाह खान साहब, ये अभी जो कल तलाक हुई है एस्टेब्लिशमेंट की और पीटीआई की, ये क्या एक तलाक हुई है या तीनों इकट्ठी हो गई हैं? और क्या अगर तीनों इकट्ठी हो गई हैं तो 15-20 साल बाद जो अगली लड़की जवान होगी उससे शादी के कोई इम्कान है इनके? और दूसरा, जिलानी साहब को बहुत बहुत सलाम, उन्होंने पिछले दिनों जो बैरिस्टर सैफ साहब से जो क्वेश्चन किए हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनका जो काबुल का दौरा था, मतलब कुछ ये एमन जवाहरी से पहले, तो उसमें बड़ी चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी उसी वक्त ही। तो इन्होंने बहुत अच्छे सवाल किए, मेरी तरफ से उनको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और दूसरा ये तलाक वाला मामला, इसमें बताइएगा खान साहब। ठीक है जी वो सर बहरीन में बैठ के कैसी नहीं यार देखो जो भी बातें कर रहे हैं, अब आपसे सवाल पूछा आपको जवाब तो देना है यार। अच्छा, ये बज़ाहिर तो यही लगता है कि कल 3 तलाक हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि अक्सर हमने देखा गया है कि जिसे तलाक दी जाती है उसी से बाद में फिर रुजू भी कर लिया जाता है। तारीख में हमने कई बार देखा है। सजाद आलम साहब हैं कराची से। जी सर, जी अस्सलाम मेरा वालेकुम। सवाल ये है कि कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, 2 बड़े बड़े इदारों के सरबराहान या आला ओहदेदार बैठे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान रात की तारीकी में छुप छुप कर आर्मी चीफ से मिलते थे। तो क्या इमरान खान गन पॉइंट पर आर्मी चीफ से मिलते थे? अगर आर्मी चीफ ना चाहते, आर्मी चीफ इनकार कर सकते थे कि मैं इमरान खान से नहीं मिलना चाहता हूँ या मैं इमरान खान की शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ, तो क्या इमरान खान उनके कमरे में जबरदस्ती घुस सकते थे? मुझे सिर्फ इसका जवाब चाहिए। और पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ISI का सरबराह बैठ के वदाहतें पेश करे। Okay. क्या कहा जाए? हम जो भी कहना चाहें आप बताएं ना। कहें मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ यार अब। क्या थक क्या मतलब नहीं, वो जाहिर है कि दोनों फरीकों की आमादगी ज़रूरी थी, तभी ये मुलाकातें हुई। और जो भी अब तक बात सामने आ रही है वो यही है कि ये राब्ते तो रहते ही हैं, मतलब पब्लिक डोमेन में आपकी लड़ाई होती है, लेकिन प्राइवेटली बैकडोर चैनल्स, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है हमारी सियासत में, ये हमने देखा है। मतलब कि इसको गैर मामूली क्यों समझा जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब ज़ाहिर है उनको ये लग रहा है कि इस वक्त सारा जो इल्ज़ाम है वो इमरान खान पे क्यों है कि आप छुप छुप के क्यों मिल रहे थे, दूसरी साइड पे क्यों नहीं ये जिम्मेदारी डाली जा रही। तो जैसे कि वो कल उन्होंने कल बताया भी कि देखें राब्ते रहते हैं, हम समझा रहे होते हैं, हम गाइड कर रहे होते हैं। सिर्फ अदलिया के बारे में ये फ़र्ज़ किया जाता है कि जो जजेस हैं वो इस तरह नहीं मिलेंगे बैकडोर, लेकिन बाकी जो इदारे हैं चूँकि उस हसास मामलात भी होते हैं और फिर अपोजिशन भी इसी सिस्टम का हिस्सा है, तो ये पूरी दुनिया में होता है कि ज़रूरी नहीं है कि उनका इश्तिहार ही दिया जाए मुलाकातों का, हर जगह होता है। एजेंडा क्या है, अगर ज़ाती एजेंडा है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर किसी कौमी नुक्ते पे कोई कॉन्फिडेंशियल किस्म की मीटिंग हो रही है तो मेरा ख्याल है ये एक मामूल की बात है हर मुल्क में, हमें अचानक से पता चलता है। ओवरऑल सिनेरियो में आप सही कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक आपका पॉइंट दुरुस्त है कि इस मखसूस नाजुर में यही इसीलिए ये सवाल पूछने हैं कि जी सारी ब्लेम इमरान खान पे क्यों जा रही है कि आप मीटिंग कर रहे हैं, वो भी तो आखिरकार मीटिंग के लिए आए। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो हुकूमत है वो रिक्वेस्ट करती है कि आप जो है हमारी तो बात नहीं सुन रहे या हमसे तो राब्ता नहीं कर पा रहे, तो आप ज़रा देखें, होता है। अच्छा, और ये किसी भी शोबे में हो सकता है। मसलन ये इमरान खान ने भी खुल के कहा है और शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं कि जी बाज़ इंटरनेशनल इश्यूज़ भी ऐसे होते हैं, जैसे कि कतर से गैस की डील है,
اب بظاہر کیا لینا دینا بھائی چیف آف آرمی اسٹاف کا تو یہ شعبہ نہیں ہے، لیکن وہ انہوں نے انفلوئنس استعمال کیا یا خارجہ پالیسی میں کوئی ایسا نقطہ اٹک گیا کہ جی ریاض گئے شاہ محمود قریشی کے بیان کے بعد، اس لیے کہ سعودی جو ہے ان کا ٹیمپر لیکن لوز یہ ہو ہے گیا تھا. جو ان کا جو سوال تھا اس میں یہ ہے کہ باقی ملکوں میں شاید جیسے بھارت میں فار ایگزامپل چیف آف آرمی اسٹاف کبھی بھی پالیٹیشین سے نہیں ملے گا. تو ہمارے طرح کے جو ملک ہوتے ہیں، افریقہ کے ملک ہیں، دوسرے ملک ہیں جہاں پہ ایک تھوڑا سا عدم توازن ہے، بھارت سے مثال بنتی بھی نہیں ہے. ہم ذرا ہٹ کے ہیں. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ فنکشنل ڈیموکریسیز میں تو کوئی رول نہیں ہوتا نا. فنکشنل ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ نارمل بات ہے، لیکن ہم فنکشنل ڈیموکریسی کی ہم نہیں کر رہے. ہاں ویسے ہماری کیا اوقات فنکشنل بات کرنے کی. ذرا ہٹ کے میں آج کیونکہ جمعہ ہے تو آپ کی ہم کالز لے رہے ہیں. پروگرام کے شروع میں 2-3 بڑی دلچسپ کالز آئی ہیں. مبین علی صاحب السلام علیکم. مبین الاسلام ہے، انہوں نے شاید غلط سن لیا. سوری سر. مبین الاسلام نام ہے، کوئی بات نہیں. میری زرار صاحب سے یہ کہنا تھا کہ بھائی وہ مبشر زیدی صاحب اگر وہ استنبول چلے گئے تو آپ اتنا پریشان ہیں، انہیں ٹویٹ پہ آپ پریشان کرتے رہتے ہیں. آپ پریشان نہیں ہو. ڈان والوں پہ اتنا حق بنتا ہے نا، ڈان والوں پہ بڑا اچھا وقت آیا ہوا ہے. کوئی پی ایم ہاؤس جا رہا ہے، کوئی استنبول جا رہا ہے، اور 2 آپ کے ساتھ جو ہے لندن فلٹ بیٹھے ہوئے ہیں. تو زیادہ پریشان نہیں ہو، انشاءاللہ جلدی آپ پہ بھی وقت آ جائے گا. میرا خیال ہے کہ اب میری باری ہے سر. ویسے اب بالکل بالکل. دوسری بات آپ سے یہ کہنی تھی، مجھے وسط اللہ صاحب کو شاید یہ بات یاد ہو، آج 77 کا زمانہ تھا. مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. ان کے پیچھے اس زمانے کے 3 آرمی چیف بیٹھے تھے، تینوں فورسز کے بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. تو کل کی پریس کانفرنس پہ میں وسط اللہ خان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کی کیا رائے. جزاک اللہ، اگر ہو سکے تو تفصیل سے جواب دے دیں. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین. شکریہ. یہی رائے ہے جو آپ کی ہے. میں تو کوئی 5-6 دفعہ یہ بات سن چکا ہوں کہ ہم جو ہیں منتخب حکومت کے ساتھ ہیں اور آئینی حدود میں رہ کے کام کریں گے. پھر اچانک سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ مجبوراً، جیسے بقول مشرف صاحب کے، کہ میں تو اسی کو تلاش کر رہا ہوں کہ مجھے دھکا کس نے دیا تھا اس تالاب میں. تو کوئی نہ کوئی پھر سچویشن کا تقاضا ہو جاتا ہے کہ وسیع تر ملکی مفاد میں ایکشن لینا ہی پڑ جاتا ہے. لیکن وہ وعدہ اپنی جگہ قائم ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. کبھی کبھی مطلب حدود کو پار کرنا پڑتا ہے، کبھی پھاڑنا ہوتا ہے. علیم الدین صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عرض یہ کرنی تھی کہ ماشاءاللہ جیسے آپ سے امید تھی، آپ تینوں حضرات اسی امیدگی سے پروگرام آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں. اور دوسری بات ذرا سی افسردہ والی ہے. دوسری بات ہے ارشد شریف کی شہادت کے بارے میں. وہ ایک خوشگوار سے آدمی تھے لیکن تھے صحافی. میں ان کا فین نہیں ہوں، لیکن جس غریب الوطنی میں وہ مارے گئے نا، یقین جانے دل چھلنی ہو گیا. اور اس پر پھر ہمارے ملک کی سیاست نے جو گرد ڈالی ہے، تو اس پہ میں بس ایک شعر عرض کر دیتا ہوں کہ ستارے رات بھر سوچیں سویرا کس طرح ہوئے، پرندے کس طرح لوٹیں بسیرے دھند میں کھوئے. جزاک اللہ. السلام علیکم. واہ، بہت خوب. شکریہ. بہت خوب. ارشد شریف کا جو قتل ہے اس نے بہت لوگوں کو افیکٹ کیا ہے. بالکل. اینڈ جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی صحافت سے اگری کریں، لیکن اٹ ہیز ٹچڈ مینی ہارٹس. انسانی حوالے سے الگ بات ہے. بالکل. فرخندہ امتیاز ہیں کراچی سے. ہیلو. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. ہاں جی مجھے بات کرنی ہے. جی جی کیجیے. ہاں جی، بات یہ ہے کہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں، تو مجھے صرف یہ پتہ کرنا ہے جی، یہ بتائیے کہ یہ طوفان آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. ایک کائبر سے شروع ہوا اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک چلا گیا. ڈیلی اس میں لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، روز گڑبڑ ہو رہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کس طرح کا کراؤڈ آ رہا ہے. کیوں کنٹرول نہیں کیا گیا؟ اس کو پھیلنے دیا گیا، یہ پھیلتا چلا جائے. اتنا ہجوم بڑھ گیا. کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ بہت سارے معصوم بچے ہوں گے جن کو نہ مذہب کا پتہ ہوگا، نہ اسلام کا پتہ ہوگا، نہ ان کو یہ پتہ ہوگا سائبر کیا ہے، کیا پیپر آیا. لوگ ایک اس نام پہ کہ جی ہم کوئی غلام تو نہیں. معافی چاہتی ہوں، میری فلو کی وجہ سے آواز بند ہے، لیکن ہر دفعہ ٹرائی کرتی تھی. اب مل گیا آپ سے نمبر. جی جی نہیں شکریہ. میں ہاؤس وائف ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے ایک درد ہے کہ بہت بڑا ظلم ہے. آپ دیکھیے پاکستان برباد ہو رہا ہے. کس راستے پہ جا رہے ہیں ہم؟ کس راستے پہ؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے پاکستان پہ.
آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کیا. ہم چاہیں گے اور بھی خواتین کال کریں، چاہے آپ ہاؤس وائف ہوں، ورکنگ وومن ہوں، آپ کو بھی کانورزیشن میں شامل ہونا چاہیے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جس طرح سے سیاسی انسٹیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے، سائفر کی انہوں نے بات کی کہ اس سے شروع ہوا، تو اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا. اینڈ آئی تھنک ان کی جواب میں جو ان کے سوال میں جو وہ ایک امپلیکیشن ہے کہ اتنی ڈھیل کیوں دی جا رہی ہے. تو وہ تو اب ہم مطلب یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جیسے کل بھی ہم نے سنا پریس کانفرنس میں کہ جی اپوزیشن پارٹی کو پورا حق ہے اپنی ایکٹیویٹیز کرے، جلسے کرے، جلوس کرے، الیکشن کنٹیسٹ کرے. تو اس حد تک تو ایک اگریمنٹ ہے ٹاپ لیول پہ، لیکن اور یہ مارچ بھی اسی کا حصہ ہے. اور کل بھی ہم نے یہ سنا کہ اگر پرامن رکھیں گے تو آپ کو اجازت ہے، آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی اپنی کریں. تو اسی کا حصہ ہے اور یہ کافی ملکوں میں یہ ہوتا ہے. میں سائبر سن رہا تھا، پتہ نہیں کیوں میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ اچھا میں نے نہیں سنا پھر صحیح طرح. جی کون ہے؟ ملک ظہور ہیں کھاریا سے. جی ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. کھورا صاحب، خان صاحب، کیا نجرانی صاحب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں. شکریہ. کھاری شہر سے بول رہا ہوں. میں نے کہنا تھا کہ کل جو پریس کانفرنس کی ہے آرمی چیف صاحب کی طرف سے، ISPR نے اور ایجنسی کی طرف سے کی ہے DG صاحب نے، تو انہوں نے تو بتا دیا کہ عمران خان نے آرمی چیف کی رات کو اس طرح کرتے رہے، دن کو برا کہتے رہے. لیکن میں نے یہ بات کرنی تھی کہ جو سانحہ بھی ہوا ہے ارشد شریف صاحب کا، اتنا بڑا لاس ہوا ہے پاکستان کا کہ ایک اتنا دلیر دیانتدار صحافی، اس کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے. یہ ایک سیریس معاملہ ہے، لیکن اس معاملے کو سیاست کے اندر کیا جا رہا ہے. جو اصل معاملہ ہے کہ اس کی تحقیق صحیح طریقے سے ہو، اس بندے کو کس تھرڈ پاکستان میں کس نے کیا ہے، صدر پاکستان کو خط لکھا ہے، پھر کورٹ میں بھی خط لکھا ہے انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو، وہ سب باتیں ایک طرف ہو گئی ہیں. اور بات یہ چل پڑی ہے کہ وہ دبئی سے ان کو کس نے تھریٹ کیا ہے. مین چیز تو شروع ہوتی ہے پاکستان سے. جو ضروری ہے کہ ان کو یہاں سے کس بندے نے اتنا تھریٹ کیا ہے کہ وہ بندہ پریشانی کے حال میں یہاں چلا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے خدا رہا کہ صحافی ہونے کے ناطے صحافیوں کا بھی کام بنتا ہے کہ جس طرف ہم لوگ چل پڑے ہیں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے، یہ تو بہت نقصان دہ چیز ہوگی. اگر ملک میں عدل نہیں، انصاف نہیں ہوگا، اگر ایک بولنے والے صحافی کی گلا دبا دیا جائے گا تو یہ تو ملک نہیں چل سکے گا. جی بالکل جی. ماضی میں بھی دیکھا ہے. میں اتنا آرگیو کروں گا کہ اس کیس کی ہر لنک اہم ہے. ٹھیک ہے، پاکستان لیکن حالات سے آپ کو جانا پڑا. اگر کوئی واضح تھریٹس تھی تو وہ کیا تھی؟ FIRs کا تو ہمیں پتہ ہے، 13 FIRs کا ہمیں پتا تھا. کیا صرف وہی جواز تھا یا کوئی جیسے بہت لوگ کہہ رہے ہیں کوئی تھریٹس تھے؟ اچھا، لوگ کہہ ہی رہے ہیں، ابھی تک آن ریکارڈ کسی نے کچھ نہیں ڈالا، یہ بھی میں کلیئر کر دیتا ہوں. دوسرا کہ پھر دبئی میں کیا ہوا، وہاں پر بھی مختلف ورژنز آپ کو مل رہی ہیں. ایک تو DG صاحب نے کل کیا کہا تھا دبئی کے بارے میں، کہ وہاں پہ ویزے پہ تھے، وہاں پہ ویزے پہ تھے اور ویزا ایکسپائر ہو رہا تھا. اچھا، کاشف عباسی کچھ دکھا رہے ہیں کہ جی ویزا ایکسپائر ہونے میں ٹائم تھا. وہاں پر ایک ہی بات یہ ہے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ جی اگر آپ یہاں رہنا چاہیں آپ رہ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ UAE ہے، آپ سیاسی سرگرمیوں میں انوالو اپنے آپ کو نہیں کر سکتے. ان میں سے کون سی چیز میں کتنا وزن ہے. اینڈ دین فائنلی، اور جو میرے لیے اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ لنک ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے ارشد شریف کے قتل کے ساتھ، وہ ہے کہ یہ جو دو بھائی ہیں ان کا کیا کردار تھا اس کے اندر. ایمو ڈمپ کا اونر جو تھا اور جو گاڑی چلا رہا تھا جس کو زیادہ زخم نہیں لگے، ان کی کیا لنکس تھیں، اور ارشد شریف کس کام کے لیے گیا ہوا تھا نیروبی، اور جن کے ساتھ وہ رہ رہا تھا نیروبی میں ان کے ساتھ کس نے لنک کیا ہے. کیونکہ ان کے جو وکیل ہیں جو ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کا کہنا ہے آن ریکارڈ کہ وہ ان لوگوں کو نہیں جانتا. اگر وہ نہیں جانتا تو کون جانتا تھا؟ ان کا یہ مین پوائنٹ صحیح ہے کہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کو سیاست کی نظر نہ کریں. کاش ایسا ہی ہو، لیکن اللہ جانتا ہے. جنوبی وزیرستان کے علاقے چرملئی سے جنید خان صاحب ہیں. جی بھائی السلام علیکم سر. سب سے پہلے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جیسے معزز لوگوں کے سامنے مجھے بولنے کا موقع دے رہے ہیں آپ. سر جی، میں ضلع جنوبی وزیرستان چکملئی سے بول رہا ہوں، جنید خان، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. سر جی، آپ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، یہاں جنوبی وزیرستان کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں
سیاسی سے ہٹ کے بات کروں گا. پچھلے دنوں پہ یہاں پہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. میں اسپورٹس رائٹر اور اسپورٹ رپورٹر تھا. میں جب رپورٹ کرتا نیوز شامل کرتا یہاں پر چکملائی میں اور جنوبی ہندوستان میں یہاں پر نیٹ ورک کا مسئلہ ہے, 3G 4G کا مسئلہ تھا, اور جب میں کسی الگ جگہ جاتا تھا وہاں پر میں نیوز پر سناتا تھا, شیئر کرتا تھا, یوٹیوب سے چلاتا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اب ہمیں مطلب بہت پریشانی ہے, بہت دکھ ہے, افسوس ہے کہ اس جنوبی ہندوستان میں ماڈرن دور میں 3G 4G بحال نہیں ہو رہا ہے. اور اب چونکہ تھوڑا سا ابھی مطلب پچھلے دنوں کور کمانڈر صاحب آیا تھا اور بحال کیا ہوا ہے, لیکن امید کرتے ہیں کہ اس طرح جاری و ساری رہے, کیونکہ یہاں کے لوگ بہت محنتی ہیں, بہت ٹیلنٹڈ ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اس ملک کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں اور اس پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں. اور میں بہت میری خواہش تھی کہ میں پاکستان کے لیے آگے بڑھ کر پاکستان کا نام روشن کر سکوں. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پاکستان کی اچھائی خرخائی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو بہت سارے مشکلات سامنے آ جاتے ہیں. اور یہ ہے مسئلے پچھلے 76 سالوں سے 75 سالوں سے ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس ملک کا چور کون ہے اور ڈاکو کون ہے. ابھی تک ڈراماٹائز بنا ہوا ہے, عمران خان کدھر جا رہا ہے, دوسرے سیاستدان لیڈر کہاں جا رہے ہیں, ہمیں بالکل پتہ نہیں چل رہا ہے. اور اس لیے یہ مسئلہ ہے کہ یہ یہاں پر جنوبی ہندوستان جیسے ٹیلنٹڈ لوگوں کو بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے. جنید بھائی ایک چھوٹا سا سوال کروں آپ سے, یہ جو آپ نے مین جو آپ کا مسئلہ ہے وہ انٹرنیٹ کنیکشن کا ہے نا, 3G کا اور 4G کا, یہ ابھی اس میں کوئی رکاوٹ آئی ہے, پہلے چل رہا تھا یا ہے ہی نہیں آپ کے پاس, کیا ایشو کیا ہے؟ 3 دن ہو گئے ہیں کہ ابھی پھر بحال ہوا ہے. 3 دن بحال ہو جاتا ہے اور پھر خراب ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی آن لائن کام کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکلات بہت سارے ڈیر لگ جاتے ہیں. اور تو مطلب کہ ہاں نہیں, بس میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کون سی کمپنیز ہیں وہاں پہ آپ کے پاس؟ یوفون کمپنی ہے, یوفون کمپنی. اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی مطلب کہ بزنس ٹائپ اس کو دیا گیا ہے یا کیا کوئی اور ہے. ٹاور بہت سارے لگائے ہوئے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو رینج نہیں دیا جا رہا ہے. اگر رینج دیا جائے تو پھر سارا وزیرستان کا مسئلہ بحال ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, SCO عموماً گلگت بلتستان میں پر بیسکلی یہ کہ یہ ٹیلی کام کمپنی ظاہر ہے تو سیکیورٹی ریلیٹڈ ہی ان کی پرمیشن کا معاملہ ہوتا ہے, لیکن ہمارے جو دور افتادہ علاقے ہیں, پسماندہ علاقے ہیں, وہاں پہ جہاں پہ انٹرنیٹ پہنچا ہے یہ بہت ہی آپ کو امیزنگ وہاں سے ٹیلنٹ بھی ملتا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور پتہ یہ جو ایشو ہے بلوچستان کی حالت اس سے بھی بری ہے. 6-7 اضلاع ایسے بھی تھے جہاں 1.5 سال تک یا سال تک یا 6 مہینے تک انٹرنیٹ معطل رہا, اور یہ وہاں ایک روٹین کی بات. اچھا, یہاں پر مجھے زیادہ یہ ایک نیگلیجنس اور ٹیکنیکل کا ایشو اس وقت لگ رہا ہے, کیونکہ بحال تھا پھر بند ہو گیا, پھر دوبارہ بحال ہوا, پھر لیکن صحیح نہیں چل رہا, اتنی بینڈ ویڈتھ نہیں آ رہی. بہت بڑا یہاں پر ایشو ہمیں دیکھنے کو ملا تھا شاہزیب کووڈ کے دوران, جب چیزیں آن لائن چلی گئی تھی نا. آپ کو یاد ہے کہ مطلب کوئی بچے مذاق کے علاوہ پہاڑ پر مطلب ایک ناٹ ایون اسمارٹ فون نا, مطلب کوشش کر کے اس کو لنک کر کے کسی ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ کے ساتھ وہاں پر اپنی کلاسز کنڈکٹ کر رہے تھے. بڑا عذاب جان تھا لوگوں کے لیے اسے. اور انہوں نے چونکہ یہ جرنلسٹ ہیں, میں تھوڑا سا بریفلی بتا دوں کہ جو ایک ٹرائبل نیوز نیٹ ورک ہے TNN, بالکل وہ کیا زبردست کام کر رہے ہیں, اور اٹ از آل بیکاز کہ انٹرنیٹ ہے ان کے پاس, ان کو ایک وائس مل گئی ہے. اور وہ آئی مین آئی ریئلی ہوپ کہ یہ 2-4 دن میں یہ حل ہو جائے گا, اور اگر نہیں ہوتا تو آئی ہوپ کہ ٹک ٹاک بھی بڑے مزار بن رہے ہیں وہاں. اچھا, حالانکہ مجھے اتنی سمجھ نہیں ہے, لیکن مطلب اٹس فن ٹو واچ. جی, سید مصطفیٰ صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. ایک تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ ہم جیسے یہ عوام کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکالتے ہیں اور ہم لوگ پھر آپ سے بات کر پاتے ہیں. تو میرا تو میں 2 چیزوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں, ایک توشہ خانہ پہ اور ایک ارشد شریف صاحب پہ. تو توشہ خانہ پہ تو میں یہ بولوں گا کہ ہم لوگ جو ہیں مطلب ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے, تو ہم لوگ تو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں. تو میں تو جب سے یہ توشہ خانہ کا کیس چلا ہے میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں اب کوشش کروں کہ اپنے بچوں کو کوئی مطلب رولنگ ایلیٹ میں لے کر آؤں, وزیر اعظم یا پھر صدر یا پھر وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے, تاکہ یہ ایک دن 1 مہینے کے لیے بھی چائے بن جائے تو آرام سے توشہ خانہ سے اتنا کچھ کما لیں گے کہ ضرورت نہیں پڑے گی. تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ پڑھائی لکھائی میں آگے جائیں اور پھر اپنے بچوں کو گروم کریں. لیکن یہاں تو جو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ملک کے ایسٹس کو لوٹا جا رہا ہے اور ان کو کھایا جا رہا ہے, تو نہایت ہی افسوس ہوتا ہے. اگلے کالر ہیں توصیف خان صاحب مسیساگا کینیڈا سے. السلام علیکم توصیف خان, سنا ہے کہ آپ کے یہاں سردی تو شروع ہو گئی ہے.
جی جناب بالکل شکریہ میری کال لینے کا. موسٹ ویلکم جی. ہاں جی سردی کی جس اراؤنڈ دا کارنر ونٹر از کمنگ. آمد ہے. اچھا ایک میں نے کوئکلی کل میں دیکھ رہا تھا ان کی ہمارے جو ISPR کانفرنس تھی مطلب پریس کانفرنس تو اس میں 2-3 گھنٹے کی وضاحت تھی. ابھی میں نے مجھے ایک ٹیکسٹ آیا کہ چودھری غلام حسین صاحب کو بھی اٹھا دیا گیا. جی I don't know کل جی کل اٹھایا گیا. FIA نے لے کر گئے. ایک پرانا کیس تھا 2003 کا, اس میں ان کو لے کے گئے اور آج 14 دن کے ریمانڈ پہ بھیج دیا. اچھا اب میں اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو اسیر صاحب 2013 کا کیس تھا اور الزام ان پر یہ ہے کہ جعلی ڈاکیومنٹس کو استعمال کر کے میرے خیال ہے کہ 5 کروڑ یا 57 ملین اتنا ہی بنتا ہے نا تقریباً, اتنا کوئی لون لیا تھا جو بہت جلدی یاد آیا ہے ظاہر ہے FIA کو. صرف 19 سال گزرے ہیں. نہیں اور اشتہاری بھی تھے تو جج نے یہی پوچھا ان سے جو استغاثہ تھا کہ بھیا یہ جو اشتہاری ہے یہ روزانہ کیسے ٹی وی پہ ہوتا ہے. اچھا جی سوری توسیع صاحب جی کان کھول کے سنیں. اور یہاں میں نے کافی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے یہاں لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے اور میں نے بھی کچھ کینڈیڈیٹس کے ساتھ نا ڈور ٹو ڈور کنورسنگ کی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے ان کو کس طریقے سے پبلک کی لیول کیا ہے. مثلاً آپ اگر ڈور پہ ناک کریں اور سامنے سے جب کینڈیڈیٹ آئے باہر تو آپ اپنا تعارف کراتے ہیں تو آگے سے وہ کہتی ہیں اچھا آپ میرے لیے کام کریں گے, کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ ہمارے لیے اور ہماری کمیونٹی کے لیے. اور جو صاحب کینڈیڈیٹ ہیں وہ سب تک پریپیئر ہو کے جاتے ہیں, مطلب پورا ہوم ورک کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. اور اگر وہ آلریڈی ان پار رہے یا ابھی بھی ہیں یا بننا چاہتے ہیں تو پراپر ورک آؤٹ کر کے کہ کس طرح میں کمیونٹی کی ہیلپ کروں گا. تو ابھی ریسنٹلی جو میرے ڈور پر صاحب آئے وہ کاؤنسلر ویری ینگ چیپ مے بی لیٹ 20s ارلی 30s. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ ڈاؤن دا روڈ آفٹر 10 years where do you see yourself. تو اس نے مجھے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا دیکھیں میرا الٹیمیٹ گول تو یہ ہے کہ سرو دا کنٹری اس کے لیے مجھے پریمیئر شپ میں آنا پڑے گا لیکن دیر از اے لانگ جرنی بٹ دیٹس مائی الٹیمیٹ گول. تو میں یہ سوچتا ہوں ہمارے ملک میں یہ اتنی کمی کیوں کتراتے ہیں لوکل باڈیز کے اس سے, گراس روٹ لیول پہ تک کیوں نہیں لے جانے دیتے پالیٹکس کو یا لوگوں کو تاکہ ان کے مونوپلی ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بڑی منتوں مرادوں سے اس مقام تک پہنچے ہوتے ہیں, اگر کوئی کل کلاں کوئی برائٹ چیپ نیچے سے آ کے اوپر ان کی گدی کا خطرہ بن جائے تو کون چاہے گا کہ گراس روٹ لیول پہ پالیٹکس ہو. بس دعا کریں. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا.